नेटो हो या यूरोपीय ताकतें हों, इनके निशाने पर हमेशा मुस्लिम ममालिक क्यों होते हैं? ये एक वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। नहीं, ये बुद्धू हैं। कि कबीलों में बिखरे हुए थे, खाना बदोश थे। अमेरिका बरह रास्त इसराइल का अलाय बन गया है। इसराइल है ना, अमेरिका को वो जंग में घसीटने में कामयाब हुआ। ईरान के ऊपर अटैक करके क्या समझते हैं, इसका बुनियादी हदफ क्या है? जो भी मुल्क हैं, इन सारों को जंग में लपेटा जाए, ये एक दूसरे को ईरान के साथ मार रहे हों और इसके बाद इनको हड़प करना बहुत ही आसान होगा। पीस सोल्यूशन क्या हो सकता है कि ये खित्ता भी बच जाए, इसके वसाइल भी बच जाए? बलूचिस्तान के अंदर जो आग लगाई गई है, उसकी जो फाइनेंसिंग है वो हिंदुस्तान कर रहा है। ताकत बंदूक में होती है या इल्म में? ताकत हमेशा जहन में है। ईरान के पास आज एक एटम बम होता तो इसराइल कभी उसके ऊपर हमला न करता। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान जंग के हवाले से रोजमर्रा की बुनियाद पर नई नई अपडेट्स आ रही हैं और ताज़ा इतलात ये हैं कि पेंटागन एक नया मंसूबा बना रहा है। उस मंसूबे के तहत 10,000 मजीद फौजी जो हैं, यानी ज़मीनी फ़ौज, वो मशरिक़ वुस्ता भेजी जाएगी और वहाँ तैनात की जाएगी। और एक बड़ा ऑपरेशन करने का प्लान जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर है कि ईरान के अंदर किसी तरह से फ़ौज को दाखिल किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इराक़ के मामले में हुआ था। और इसराइल जो है वो भी ईरान के ऊपर मुसलसल बमबारी कर रहा है। रिटेलिएशन में ईरान खामोशी से नहीं बैठा। अगर आप इसराइल में तबाही के मनाजिर देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि इसराइल का पूरा आयरन डोम सिस्टम तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। इस पर सियासी माहिरीन की राय भी आती है, इंटेलेक्चुअल्स की राय भी आ रही है और मुसलसल हमें रोज़मर्रा की बुनियाद पर कंटेंट देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैंने ख़ास तौर पर एक एकेडमिशियंस को इनवाइट किया है जो एक पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर भी हैं। इससे पहले पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के वो चेयरपर्सन के ओहदे पर भी तैनात रहे हैं। बहुत वाइब्रेंट हैं, यूरोप में तालीम हासिल की है और ईरान जंग को और आलमी हालात को ये कैसे देखते हैं, हम इनसे बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, ये क्या वजह है कि अमेरिका हो, इसराइल हो, नेटो हो या यूरोपीय ताकतें हों, इनके निशाने पर हमेशा मुस्लिम ममालिक क्यों होते हैं? समरू साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। इसको आपको हिस्ट्री को देखना है। ये आज की बात नहीं है। हम सिंपल ये कह देते हैं कि वो हम उनके निशाने पे हैं, उन्होंने शाम को बर्बाद कर दिया, उन्होंने यमन को कर दिया, उन्होंने इराक़ को कर दिया। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। ये खिलाफत से शुरू करना होगा इसको। जब खिलाफत को गिराया गया तो उसके बाद इस्लामी दुनिया के हिस्से बखरे किए गए, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनाई गई, आर्टिफिशियल ममालिक क्रिएट किए गए, वहाँ पपेट हुकूमतें कायम की गईं, ऐसे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की गई ताकि वो कभी भी अपने डिफेंस में खुद कफील ना हों और वहाँ जमहूरियतें ना हों, आमरीयतें हों। और वो डिफेंस उनका सारे का सारा उससे पहले बरतानिया के इख्तियार में था और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में जब बरतानिया हारने लगा और अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई कि वो हमें जीत में मदद दे और हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए, तो उसके नतीजे में एक मुआहदे के तहत वो इक़्तिदार जो है, वो सुपर पावर का जो रोल है, वो बरतानिया से मुंतकिल हुआ यूएसए को और उसी एजेंडे के तहत इसराइल को यहाँ ला बसाया गया, एक नाजायज़ रियासत को। अब ये जो कुछ किया गया है, वर्ल्ड ऑर्डर बनाया गया है, या उससे पहले हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा, अफ्रीका के ऊपर कब्ज़ा, वो कब्ज़े किस लिए थे? वो वहाँ की दौलत को लूटने के लिए थे। हिंदुस्तान जो था वो दुनिया की 27% GDP पैदा कर रहा था। उसकी दौलत को लूट के बरतानिया ले गया। अभी शशि थरूर की किताब भी आप पढ़ लें, और बेशुमार बर्रे आज़मों की दौलत को लूट के ले गए। उसके बाद जब ये इक़्तिदार जो है ये अमेरिका के पास आया तो अमेरिकन्स ने फिर इसको लूटना शुरू किया। उन्होंने जाकर अरब रीजन में इनको बताया, अपने जो इनके पपेट हुक्मरान थे, कि आपके जो हमें सर्वे करने की इजाज़त दी जाए कि कौन सी मादनियात और कौन से वसाइल आपके पास हैं। और जब वो किए उन्होंने, लेकिन यानी ये पहले से इनकी नज़र आई यहाँ के वसाइल के ऊपर, और वो जो सर्वेज वगैरह किए गए वो भी
انہی ممالک کے پیسوں سے کیا گیا اور وہ امریکی کمپنیوں نے کی ہے. اور کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس تیل ہے, اور پھر ان سے کہا گیا کہ ہم یہ تیل نکالیں گے, اور اس تیل نکالنے کے پیسے ان سے لیے گئے. پھر جب وہ تیل نکالا تو پھر انہوں نے بتایا گیا کہ اب اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے, اس کے لیے ریفائنریز ہوں گی. پھر ارامکو جیسی کمپنیز لائی گئی, امریکن کمپنیز, وہ بھی انہی کے پیسوں سے لائی گئی اور پروسیسنگ کی گئی. جب وہ تیل بن گیا تو پھر اس کے خریدار بھی یورپ اور امریکہ خود بنے, اور پھر اوپیک بنائی گئی. اور جو گاہک تھا, یہ بھی ایک عجیب بات ہے, جو کسٹمر ہے وہ خود طے کرتا تھا کہ آپ کی پروڈکٹ کی پرائس کیا ہوگی. یعنی جس کی پروڈکٹ ہے وہ, جو اگر سعودی عرب کی پروڈکٹ ہے تو سعودی عرب تیل کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتا. سعودی عرب یہ نہیں طے کر سکتا کہ وہ کتنے بیرل پر ڈے نکالے گا. ہاں جی. نہ بحرین کر سکتا ہے, نہ کویت کر سکتا تھا. تو اوپیک کرے گی, اور اوپیک کو کون ڈرائیو کر رہے تھے؟ امریکنز کر رہے تھے. اور وہ بتاتے تھے کہ آپ اتنا تیل پر ڈے نکالیں گے اور اس پرائس پہ ہم آپ سے خریدیں گے. ٹھیک. تو اس طریقے سے وہ یہ وسائل جو ہے وہ اونے پونے داموں ان سے لے کے جا رہے تھے, لوٹ رہے تھے, اور پھر ان سے ہیوی پیسے لے کے ان کے دفاع کے لیے یہاں فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے. یعنی کہ بدلے میں اچھا تیل بھی نکال رہے ہیں, تیل بھی لے رہے ہیں, اس کے بھی پیسے لے رہے ہیں, فروخت کرنے کی قیمت بھی خود طے کر رہے ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم فوجی اڈے بھی بنائے, اور ان اڈوں کا خرچہ بھی ان سے, وہ بھی یہی دیں. اور وہ کہتے تھے ہم تمہاری حفاظت کرا رہے ہیں. نہیں یہ اور پھر ان کو اسلحہ بھی بیچتے تھے, ان سے اسلحہ بھی ابھی بھی بیچتے ہیں. نہیں یہ بدھو ہیں یا یہ کوئی اور مقصد ہے؟ مقصد بڑا واضح ہے نا, بیکاز یہ تو قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے, خانہ بدوش تھے, اور ان کو ان خاندانوں کو خلافت کے خلاف بغاوت کے ذریعے سے وہ بٹھایا گیا, اپنے پپٹ کے طور پہ اوپر ان کی بادشاہتیں قائم کی گئیں. تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بادشاہتیں ہماری چلتی رہیں. تو یہ ایک سسٹم انہوں نے بنا رکھا تھا, یہ سب کو پتہ ہے, یہ ساری کتابیں اس میں بھری پڑی ہیں, اور اس طریقے سے وہ تقسیم کر دی گئی, اور اس کو ایک ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر کا کہا گیا. اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک اور یہ ادارے جو ہیں وہ بنائے گئے دھونس سے, دھاندلی سے, اور ایک بڑا خوبصورت جال بچھایا گیا. وہ ایک مانیٹری سسٹم کا جال تھا کہ پوری دنیا کی معیشتیں اور ہر ملک ماضی میں جب وہ نوٹ چھاپتا تھا تو اپنے پاس سونے کو رکھتا تھا, زر ضمانت کے طور پہ رکھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جس طرح سونے کو زوال نہیں, اسی طریقے سے ڈالر کو زوال نہیں. تو ڈالر کے فورن ہر ملک بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے بلین ڈالر کے فورن ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کپاس بیچی, پورے پاکستان نے گندم بیچی, چاول بیچا, دن رات کام کیا, اور اس کے بعد اس کو بیچا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس کے عوض امریکہ کے پرنٹنگ پریس سے نکلنے والے ایک ٹکڑے کو ہم نے خریدا جس کو ڈالر کہا جاتا ہے. تو پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ پاکستانی عوام کی دن رات کی محنت کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہے. لیکن امریکہ کا جو ڈالر ہے وہ امریکی عوام کی دن رات کی محنت کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. یعنی وہاں کی عوام اگر دن رات محنت کرے اور اگر وہ ڈالر کی قیمت ہو تو وہ شاید 30 روپے 35 روپے کا ڈالر ہو. لیکن چونکہ پوری دنیا اور 57 اسلامی ممالک کے عوام دن رات محنت کرتے ہیں, اجناس اگاتے ہیں, ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں, اور اس کے عوض میں جب وہ بیچتے ہیں چیز تو امریکہ کے پرنٹنگ پریس سے نکلنے والا کاغذ کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی LC کھلتی ہے تو ہم امریکن ڈالر میں کھولتے ہیں, تجارت کرتے ہیں. تو وہ ایک براہ راست, اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے انسان جو ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ ڈالر کو تقویت دینے کے لیے, امریکن اکانومی کو بلڈ دینے کے لیے, ایک بلڈ سپلائی دینے کے لیے. یہ ہے اصل اس کا چہرہ. آج اگر ڈالر کی جو پاور ہے, جو قیمت ہے, وہ امریکی عوام کی اپنی محنت کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک جکڑ رکھا گیا ہے ایک مانیٹری سسٹم کے اندر. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا محنت کرتی ہے, ان کی اقوام محنت کرتی ہیں, اور وہ اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے امریکہ. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی غلام بنی ہوئی ہے. اب اگر اس سے آزادی حاصل کرنی ہے, اور دنیا کے لیڈران اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے بھی ایک اور دلچسپ جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ جو امریکن ڈالر ہے اس کو پرائیویٹ بینک چھاپ رہے ہیں. یعنی جان ایف کینیڈی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ جس نے یہ مخالفت کی تھی اور اس کو قتل کرا دیا اگلے دن ہی اس کو. یعنی وہ امریکی حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, وہ یہودیوں کے بینکس ہیں
ٹھیک ہے. فیڈرل ریزروز اور دوسرے جو وال اسٹریٹ میں ہیں، وہ 4 جو بینکس ہیں یہودیوں کے، وہ امریکن اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ چھاپ رہے ہیں. اچھا، اب ان کی پھر جو اکانومی ہے وہ پھر وار اکانومی میں آئی. دو فریق لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ اسلحہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوری ایک ہسٹری کی طرف ہمیں جانا ہوگا آپ کے سوال کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر غلبہ کر رکھا ہے. اب اگر امریکن اکانومی اتنی مضبوط ہو، پوری دنیا اگر کے لوگ آپ کے ملازم بن جائیں، آپ کے لیے محنت کریں اور دن رات آپ کو تقویت دیں، اور آپ کی ڈالر کی پرائس کہاں کی کہاں چلی جائے، اور $1 میں آپ وہ کچھ خرید سکیں جو پاکستان کا بندہ جو ہے $400 خرچ کے خرید رہا ہے، وہ $1 میں وہاں بیٹھا خرید رہا ہو، اور ان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ لاکھوں ڈالر میں چلی جائے، خوشحالی. تو پوری دنیا کی دولت کے اوپر ان کا قبضہ ہو، 75% ویلتھ کے اوپر ان کا قبضہ ہو. تو یہ وہ ایک طاقتور ترین ہسٹری کے سپر پاور انہوں نے تخلیق دے رکھی ہے. ایک بات. اب اس کو اگر ہم دیکھیں، اور جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا اور آپ اس پیسے کو سپینڈ کر رہے ہوں گے اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹس کے اندر، تو پھر ہر قسم کی ٹیکنالوجی وہاں سے نکل رہی ہوگی، وہ فارماسوٹیکل کی ہو، وہ اسپیس کی ہو، وہ دوسری چیزوں کی ہو، اور وہ مزید آپ کے غلبے کو گہرے سے گہرا اور مضبوط سے مضبوط تک تر کر رہی ہوگی. اس لیے مختلف دنیا کے جو ملک ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ٹریڈ ہے وہ اس کو ڈی لنک کریں ڈالر سے. اسی طریقے سے وہ فارن ریزرو میں ڈالر کی بجائے ہم اپنے یوان کو رکھیں، یا سونے کو رکھیں، یا یورو کو رکھیں، یعنی اپنا جو پورٹ فولیو ہے اس کو ڈیورسیفائی کریں، اور ریجنل ٹریڈنگ الائنسز بنیں تاکہ امریکہ کو ادھر سے آؤٹ کیا جائے، اور اپنی جو ٹریڈ ہے وہ جیسے برکس ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ ٹریڈ جو ہے لوکل کرنسیز میں ہوں. جب یہ عمل شروع ہو رہا ہے، اور اگر یہ عمل ٹرگل ہوتا ہے، تو اگلے 10-15 سال میں امریکہ کی جو سپریمیسی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی، اور وہ سپر پاور نہیں رہے گا. اس چیز کا خوف یہ تقاضا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر مزید جنگیں لگائی جائیں. اس کہ ہمارا جو ورلڈ آرڈر ہے، ہماری جو چودراہٹ ہے، دنیا کے اوپر جو ہمارا غلبہ ہے، وہ اس کو چیلنج چین کر رہا ہے، اس کو چیلنج روس کر رہا ہے. اور ان میں جو مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز ہیں، ان کے اچھے ٹائز ہیں رشیا کے ساتھ بھی، پاکستان کے، چین کے ساتھ بھی. تو یہ ایک ان کو خوف ہے کہ ہم معاشی طاقت مٹتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اب ہمارے پاس ایک چونکہ بہت بڑی فوج ہے، اس فوج کے ذریعے سے ہم ملکوں کے اوپر قبضہ کریں، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیں، ان کی تیل کے اوپر قبضہ کر لیں، ایران کے تیل کے اوپر قبضہ کر لیں، فلاں ملک کے عراق کے تیل کے اوپر قبضہ کر لیں، جو ریسورسز ہیں، منرلز کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا صدر ٹرمپ کی توجہ کتنی منرلز کے اوپر ہے. تو یہ وہاں کی جو ایلیٹ ہے، جو اس کی اشرافیہ ہے، جو ملکوں کو چلاتی ہے، وہ اپنے قبضے کو سسٹین کرنے کے لیے یہ جنگیں کرواتے ہیں. اور پھر اس سے یہ جنگوں کے خرچے بھی آپ دیکھیے گا، یہ جنگوں کے خرچے بھی مجھے خدشہ ہے کہ یہ عرب ممالک بیئر کریں گے امریکی جنگ کا جو ہے. تو یہ بھی جو ایران میں جو چل رہی ہے، تو یہ ایک اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی دانائی کے ساتھ اس کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا ایکسٹینسولی پوری ہسٹری کو ریپ اپ کر دیا. آپ نے درمیان میں ایک بات کی کہ امریکہ کے اندر جو یہودی لابیز اور یہ جو 4 بینکس ہیں، بڑے پرائیویٹ بینکس ہیں، جس میں ہم بینک آف انگلینڈ کی بات بھی کر سکتے ہیں، فیڈرل ریزرو بینک کی بات بھی کر سکتے ہیں جو امریکہ میں، یہ اسرائیل کو اس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران جنگ کے اندر اس وقت امریکہ براہ راست اسرائیل کا الائے بن گیا ہے، اور ایران کے اوپر اٹیک کر کے یہاں پر جو ایک نیا عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ صرف وسائل کو کنٹرول میں لانا ہے یا کچھ اور بھی ہے چائنا اور روس کے تناظر میں؟ دیکھیں، وسائل کو تو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ان کی اکانومی کو ایک انجیکشن مل سکے. دوسرا، ایک پورے خطے میں ایک اپنی برتری اور ہیجمنی کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ وہ ورلڈ آرڈر جو ہے جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. جو ایران ہے وہ اس کے لیے چیلنج نہ بنے، اور ان کو اس کا خراج ملتا رہے مختلف شکلوں کے اندر. اگر وہ رہے گا تو اسی صورت میں وہ چین کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ روس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے مینلی یہ ان کی اسٹریٹجی. اچھا، آپ باہر رہے ہیں، انگلینڈ میں آپ پڑھے ہیں، یورپ کے بہت سارے ممالک دیکھیں، اور آپ ایک بڑی ٹاپ لیول کی ہیرارکی پوزیشن پر ہیں پچھلے 10-12 سال سے. یہ جو یورپی عوام یا مغربی عوام جو ہے وہ بھی ویسے ہی سوچتی ہے کہ جیسے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے، یا ان کا نقطہ نظر اور ان کا سوچنے کا انداز علمی ہے اور مختلف نوعیت کا ہے؟
آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کنٹرول میں ہے خود ان کے جو دنیا کو چلا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یعنی جو اکیڈیمک ایلیٹ ہے امریکہ کی اور برطانیہ کی اور جرمنی کی یا ہمارا ان سے واسطہ رہا ہے. ہم ان کی کانفرنسز میں جاتے رہے ہیں اور وہ پاکستان میں بھی ہم ان کو بلاتے رہے ہیں. جب وہ پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستانی یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں اور پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، پاکستانی فیکلٹی سے انگیج ہوتے ہیں، پاکستان کے شہروں میں بستے ہیں، ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں، وہ بالکل ان کی ایک پرسیپشن مختلف پاکستان کے بارے میں آتی ہے. اور اس کا اظہار انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے ذاتی طور پہ بھی کیا ہے، اور وہ جا کر اپنے ملکوں میں بتاتے بھی ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی مختلف ملک ہے. جو میڈیا ہمیں پورٹریٹ کر رہا ہے اس سے بالکل مختلف ملک ہے. یعنی مجھے یہاں آ کر پروفیسرس جو انگلینڈ وغیرہ سے آئے، انہوں نے خود مجھے یہ کہا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ رواداری کی اور یکجہتی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور میں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہوٹلس میں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو وہاں جینز والی لڑکیاں بھی ہیں، وہاں برقعے والی لڑکیاں بھی ہیں، وہ داڑھی والے میل بھی ہیں، وہ کلین شیورز بھی ہیں، اور آپ بڑی ہارمنی کے ساتھ رہتے ہیں، اذانوں کی آوازیں بھی ہیں اور بہت پیس ہے. تو آپ کا بڑا زبردست کلچر ہے اور بڑا زبردست ملک ہے. آپ کے اسٹوڈنٹس کا جو کیلیبر ہے وہ بہت ہائی ہے، ان کے جو کویسچنز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ کی جو خاص طور پر جو ویلیو والے کرسچن پروفیسرس ہیں، وہ انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ آپ کا اور ہمارا جو ریلیجس ڈفرینس ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے آپ لوگوں کے خلاف، ادروائز وہ بھی بہت ملتا جلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی عوام میں ایک بنیادی وصف جو ہے وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہونا، بہت دیانتدار ہونا، بہت آنیسٹ ہونا ہے. اور جتنی زیادہ ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا ان کے ساتھ، جتنا وہ ہمیں وزٹ کریں گے. آپ دیکھیے گا کہ اکثر ہمارے اوپر نا ٹریول ایڈوائزری لگا رکھتے ہیں. یہ جو اوپر زائنسٹ ایلیٹ ہے یہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ ان کی عوام کا ہمارے ساتھ رابطہ ہو، وہ ہمارے اچھا، یہ بڑی ڈفرنٹ بات کی آپ نے. زائنسٹ ایلیٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہاں کے لوگ ہمارے مسلم ممالک میں آئیں، اور مسلم ممالک کے جو لوگ ہیں وہ وہاں زیادہ سے زیادہ جائیں، انٹریکشن ہو، کھیلوں کے مقابلے ہوں، تعلیمی انٹریکشنز ہوں. بیکاز اگر یہ رائے بالکل بدل جاتی ہے تو وہ عوام کے پیسے کے ساتھ مسلم ممالک کے اوپر جنگ امپوز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ ہی وہ ایک نیریٹو ڈیولپ ہوگا کہ ہم تو وہاں گئے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں، وہ تو بہت اچھی عوام ہے، آپ ان کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ہمیں زیادہ سے زیادہ وہاں کی عوام کے ساتھ ایک محبت کے رشتے کو بہت ہی زیادہ استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلام کی اپنی جو اس کا کلچر ہے اور اس کی حقانیت ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ یہ دوسروں کو اپنے اندر سمو لینے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہے، کنورژن کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے. اور ان کو وہ جو زائنسٹ ایلیٹ ہے وہ اس چیز سے خوف زدہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے لیے دروازے کھولے تو یہ ہمارا نہ تو کلچر بچے گا، نہ ہمارا کوئی ریلیجن بچے گا، تو یہ عوام تو ہمارے ہی خلاف بغاوت کر دیں گے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی ہے ایران جنگ سے متعلق نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، میڈیا کے ذریعے سے، اپنی سپیچز کے ذریعے سے، لیکن یورپ اور خود امریکی عوام اس بیانیے کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ وہ خود امریکی یا یورپی عوام کی آزادی ہے یا آزاد تھاٹس ہیں کہ وہ اس نیریٹو کو نہیں خریدنا چاہتے کہ جو ایران جنگ کے تناظر میں. اس کی جو وجہ مینلی وہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے. سوشل میڈیا نے عوام کو قریب کیا ہے، لوگوں کی فیس بک کے اوپر دوستیاں ہوئی ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہوئے ہیں، لوگوں نے ویڈیوز جو کلپس ہیں، ٹک ٹاکس ہیں جو ایکسچینج کیے ہیں، ایک دوسرے کو جانا ہے، انٹر کلچرل شادیاں ہوئی ہیں، اس سے دنیا کو ہمارا نیریٹو پہنچا ہے. اور لوگوں نے اس آئیڈیا کو بائی نہیں کیا جو جنگوں کا آئیڈیا ہے ان کے ہاں. ان کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ کبھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، کبھی یہ ایران کے متعلق ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ ایران ان کو چیلنج کر رہا تھا. اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کے عزائم تھے ان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا خطے میں. باقی تو سارے اوبیڈینٹ سرونٹس ہیں پورے خطے میں، جو عرب ریاستیں ہیں. تو اس کو فکس کرنا، اس کی اگزامپل سیٹ کرنا وہ ضروری ہے اس کے لیے. تو یہ گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ابھی تک وہ
اس میں کامیاب نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک ایران جنگ کے تناظر میں اگر ہم پرٹیکولر بات کریں کہ خلیجی ریاستوں سے متعلق عباس عراقچی نے ایک بات کہی شروع میں جنگ کے آغاز میں کہ یہ مسلم ممالک بتائیں یہ کس طرف ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں یا دوسری طرف ہیں. اسٹارٹ میں تو خلیجی ریاستوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم اپنی سپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے، لیکن ٹرمپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قطر نے، بحرین نے، سعودی عرب نے، عمان نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے کیونکہ ان کی ایئر سپیس استعمال ہوتی رہی، خود عراق کی بھی ایئر سپیس استعمال ہوتی رہی. تو یہ اگر مشرق وسطیٰ میں ہم امن چاہتے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں سامراج کی یا امریکہ کی یا کسی بیرونی طاقت کی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین پیس سلوشن کیا ہو سکتا ہے کہ یہ خطہ بھی بچ جائے، اس کے وسائل بھی بچ جائیں، یہاں کی اقوام بھی بچیں اور ہارمونی بھی پیدا ہو، اور کل کو بیرونی طاقتیں وہ اسرائیل کی شکل میں ہوں، وہ امریکہ کی شکل میں ہوں، اس خطے کے اوپر حملہ آور نہ ہو؟ دیکھیں جو اسرائیل ہے نا اس کا یہ ڈیزائن ہے کہ امریکہ کو وہ جنگ میں گھسیٹنے میں کامیاب ہوا. پہلا ہدف اس کا یہ ہے. دوسرا ہدف اس کا یہ ہے کہ اس خطے کے تمام ممالک کو ہم جنگ میں گھسیٹیں، ہر طرف تباہی ہو اور یہ ریاستیں کمزور ہو جائیں، اور اس کے بعد میں ہڑپ کروں، شام کو ہڑپ کروں، اردن کو ہڑپ کروں، اور ایران کے کچھ حصوں کو ہڑپ کروں. اور اس کا اظہار انہوں نے ان کے سابق جو ان کے پریزیڈنٹس ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کی رپورٹس ہیں، اس میں انہوں نے نقشے جاری کر رکھے ہیں اس کے. اب دوسرے ہدف میں وہ فیل ہوتے نظر آئے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا رول پاکستان کا ہے اور ترکی کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ کا ہے. ان تینوں ممالک کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس ڈیزائن کو سمجھا کہ یہ جو جنگ ہے اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ اس پورے خطے میں جنگ لگائی جائے، اور یہ تمام ملک جو ہیں، سعودی عرب ہو یا وہ UAE ہو یا قطر ہو یا مسقط ہو یا عمان، جو بھی ملک ہیں، ان ساروں کو جنگ میں لپیٹا جائے. یہ ایک دوسرے کو ایران کے ساتھ مار رہے ہوں اور اس کے بعد ان کو ہڑپ کرنا بہت ہی آسان ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ ایران نے امریکی بیسس کے اوپر حملے کیے ہیں ان ممالک میں، لیکن یہ ممالک جو ہیں انہوں نے کبھی ایران کے اوپر وہ میزائل نہیں چلائے، یہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی شکست ہے اسرائیل کی. اور دوسری بڑی شکست یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو راضی کر لیا کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئے اور اسلام آباد میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو یہ پاکستان نے امریکہ کو اسرائیل سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اسرائیل کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ وہ، آپ نے دیکھا کہ جو مودی تھے وہ انہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ اسرائیل میں اس جنگ سے 2 دن پہلے. ہدف یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج کیا جائے اور ایک پپٹ حکومت لائی جائے جو کہ اسرائیل کی پپٹ حکومت ہو، اور پھر انڈیا، اسرائیل اور ایران کی وہ پپٹ جو حکومت ہوگی وہ اسرائیلی ہوگا، وہ مل کے پاکستان کو ماریں. تو ایران کے بعد پاکستان کی باری رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور اسی لیے بلوچستان کے اندر جو آگ لگائی گئی ہے اس کی جو فنانسنگ ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے، اور اس کی جو ٹریننگز ہیں وہ افغانستان کر رہا ہے، اور اس کی جو فنڈنگ ہے، فنڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی جو ہے، جو اپنے ڈرونز ہیں یا دوسری چیزیں، وہ اسرائیل فراہم کر رہا ہے. تو یہ ان کے پورے اہداف ہیں، اور پاکستان نے ان چیزوں کو بھانپتے ہوئے افغانستان میں فوری طور پہ ایکشن لیا ہے، اور جہاں سے ان کو مارا گیا، آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا. تو افغانستان میں بھی انڈیا اور اسرائیل کو شکست دی گئی ہے، اور اب امریکہ کو اس جنگ سے پیچھے ہٹا کے اور اسرائیل کو آئسولیٹ کر کے اسرائیل کو انشاءاللہ ایک اور شکست دی جائے گی. اور تیسری جو ہے ایک باوقار ایران کے ساتھ معاہدے کی شکل میں ان کی نظر آ رہی ہے مجھے کہ وہ شکست ہوگی. میں آخری سوال کروں گا کوئک. آپ پروفیسر ہیں، ایکڈیمیشینز ہیں، طاقت بندوق میں ہوتی ہے یا علم میں؟ طاقت جو ہے نا، میری بات سنیں، طاقت ہمیشہ ذہن میں ہے، سوچ میں ہے اور فکر میں ہے. تو اس کا تعلق علم سے بنتا ہے، اور علم سے آگے بندوق بنتی ہے اور ٹیکنالوجی بنتی ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے ضروری جس قوم کے پاس علم ہوگا اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوگی، اور جس قوم کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی اس کی ملٹری مائٹ ہوگی، اور جس قوم کی ملٹری مائٹ ہوگی اسی کا کلچر فروغ پائے گا، اسی کے فیشن چلیں گے اور اسی کی بات سنی جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی دنیا ہے ان کو ٹیکنالوجی میں بہت آگے جانا ہے، اور ان کو مغرب کے ساتھ ایک مکالمے کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو، اب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو
एजुकेशन डिप्लोमेसी को, ट्रेड को आगे लाकर शानदार ताल्लुकात में बदलना चाहिए, और जो दुश्मनियां हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, रेजिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश चाहिए। हमें एक टाइम गेन करना चाहिए अगले 25 साल का, कि हमें कोई जंग नहीं लड़नी, हमें दोस्ती और मुज़ाकरात से मसले हल करते हैं। लेकिन इन 25 सालों में हमें अपने आप को, अपने टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ को, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत कमाल तक लेके जाना है, ताकि वो टेक्नोलॉजीज आपके डटरेंस हों। इसलिए नहीं कि हमने कोई उनको फतह करना है, हमारी डटरेंस हो। मिसाल के तौर पे अगर ईरान के पास आज एक एटम बम होता तो इसराइल कभी उसके ऊपर हमला ना करता। उसको मालूम होता कि अगर एक मिसाइल के ऊपर एक छोटा सा बम भी अगर ईरान ने चला दिया तो पूरा इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। तो उसके पास डेटरेंस हो सकता था। और अगर अमेरिका को ये पता होता कि ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल है जो कि एटमी वॉर हेड को उठा के वाशिंगटन को हिट कर सकता है, तो कभी भी अमेरिका जो है उसके ऊपर हमला नहीं करता। आप मुझे ये बताएं कि कभी ये हमले रूस पे क्यों नहीं होते? कभी देखें, यूक्रेन और रूस की वॉर लगी हुई है, तो पूरा नेटो क्यों नहीं आके रूस पे हमला करने की हिम्मत करता? बिकॉज उन्हें पता है कि फौरी तौर पे फ्रैंकफर्ट हिट होगा, फौरी तौर पे लंदन हिट होगा। इसलिए वो चोरी चोरी पीछे से उसको यूक्रेन को असला वगैरह सप्लाई करते हैं। वो चीन के ऊपर अमेरिका क्यों नहीं हिट करता? उसे मालूम है कि इमीडिएटली वो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क और टेक्सास और कैलिफोर्निया हिट हो जाएंगे, इसलिए कभी भी वो बराह रास्त उनके साथ जंग में नहीं आएंगे। तो ये डेटरेंस है, टेक्नोलॉजी का एक डेटरेंस है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक पूरी वॉर जब भी मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो हम एक एटमी डेटरेंस से उसको पीछे हटाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारा मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ही हमारे नौजवानों को रोज़गार दे सकती है, और यही हमें तरक्कियों पर लेके जा सकती है, और यही हमारे मुल्क को एक नाकाबिले तस्खीर दिफा दे सकती है, और यही पाकिस्तान को एक सुपर पावर बना सकती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर बात कर रहे थे। एक जो अहम बात सामने आई इस पूरी गुफ्तगू के दौरान कि जो दुनिया के ख़ास तौर पर इसराइल की जो लॉबीज़ हैं अमेरिका में ऑपरेट करती हैं, जिसको आप लीड ज़ायनिस्ट भी कह सकते हैं, उनका नज़रिया तो ये है कि वो इस पूरे मशरिक़ वस्ता को फ़तह करें, गलबा हासिल करें और यहाँ पर अपनी हुकूमत और हेजमनी को कायम करें। लेकिन इसका तोड़ सिर्फ यही है मुस्लिम रियासतों के पास भी और ग्लोबल साउथ के तमाम ममालिक के पास कि वो इल्म के मैदान में तरक्की करें। और इल्म के मैदान में जब तरक्की होगी तो यकीनन आप अपने मुल्क को जदीद भी बना सकते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करके साम्राज्य का मुकाबला भी कर सकते हैं। और यही वाहिद रास्ता है अपनी अपनी कौमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।